अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। 27वीं आईनी तरमीम की राह में बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वाज़ेह हो चुका हुआ है कि अब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी और अगले हफ्ते तक नाफिजुल अमल भी हो जाएगी, क्योंकि सोमवार से सेनेट में मंजूर होगी और उसके बाद कौमी असम्बली में, और एक दो दिन के बाद वहाँ से भी मंजूरी हो जाएगी। लेकिन कई सवालात जन्म ले रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, जो तरामीम की जा रही हैं उनके ऊपर, और उसके साथ साथ कुछ तरामीम या कुछ तजावीज़ जो सरफेस पर नहीं थी, जो ज़राए से भी सामने नहीं आ रही थी, जो ऑफिशियली भी कभी सामने नहीं रखी गई, ऑन रिकॉर्ड नहीं रखी गई, वो भी अब सामने आ गई हुई है। वज़ीर आज़म के मुतल्लिक, सदर मुमलिकत के मुतल्लिक, फील्ड मार्शल के मुतल्लिक तो पहले दिन से कहा जा रहा था कि 27वीं आईनी तरमीम उनसे मुतल्लिक होगी, जिसके लिए तहरीक इंसाफ वाले बहुत दूर की कौड़ियाँ लाते थे कि जी 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए मुल्क में सदारती निफाज नाफिज कर दिया जाएगा, फिर फील्ड मार्शल को सदर बना दिया जाएगा। एजाज सैयद साहब ने खबर दी थी कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनको हटाकर एक ताकतवर शख्स जो है वो सदर बनना चाहते हैं और उसकी मनसूबाबंदी हो गई है। लेकिन अब जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं तो उसमें लग रहा है कि जो कुछ बातें हो रही थी वो सारी 100% ठीक नहीं थी। इतना ज़रूर था कि फील्ड मार्शल के मुतल्लिक, आसिम मुनीर साहब के मुतल्लिक कुछ तरामीम होनी है, लेकिन वो नहीं था जो कहा जा रहा था। अब जब हो गया तरामीम, यानी मसवदा सामने आ गया, आईनी अदालत, जजेस का ट्रांसफ़र, वो तो सबको पता था कि ये 3 चीज़ें होंगी। लेकिन सदर मुमलिकत के मुतालिक जो इस्तिस्ना है, वो जो चीज़ सामने आई है, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सदर मुमलिकत को ताहयात फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना हासिल होगा। मौजूदा कानून के मुताबिक आइन सदर मुमलिकत को जब तक वो सदर की ऑफिस में बैठे हैं, सरबराह मुमलिकत जब तक हैं, उस वक्त तक उनके खिलाफ किसी भी किस्म का फौजदारी मुकदमा नहीं इनिशिएट किया जा सकता। अगर कोई दायर होगा मुकदमा, वो भी इल्तवा में चला जाएगा जब तक वो ऐवान सदर में। गवर्नर्स के मुतालिक भी यही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सदर रिटायर हो जाएं, जब अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर जाएं, तो उसके बाद भी उनके ऊपर किसी किस्म का फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जब ये शिक मैंने पढ़ी तो मैं थोड़ा सा पीछे चला गया, कुछ महीने, और उसके बाद ज़्यादा कुछ महीने, यानी मैं मार्च अप्रैल में चला गया और 2 महीने पहले कराची में कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी, मेरा जहन उधर चला गया। फिर NFC और सूबाई खुद मुख्तारी के मुतालिक जो शिकें थी वो भी मेरे जहन में आ गई। उसके बाद एक और तजवीज़ अब सामने आ गई है, कहा जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है सोर्सेज से कि जिस तरह सदर को इस्तिस्ना हासिल है कि जब तक, यानी अभी मौजूदा आइन में जो तजवीज़ है वो जो सदर वाली तायात वाली उससे हटके जो मौजूद जो नाफिजुल अमल इस वक्त शिक है कि सदर के खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता फौजदारी, या नहीं दायर किया जा सकता। यही इस्तिस्ना वज़ीर आज़म साहब को भी दिया जाए, ये तजवीज़ है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त जो प्ली लेते रहते थे कि भाई मैं बतौर वज़ीर आज़म काबीना की मुशावरत से फ़ैसले करता हूँ, लिहाजा वो काबीना के फ़ैसले, पार्लियामेंट का हिस्सा है काबीना, तो उन फैसलों के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती, मुझे इस्तिस्ना हासिल है। कई बार उन्होंने कहा, जब अपना आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ स्विट्ज़रलैंड में जो मुकदमात थे वो खोलने के लिए चिट्ठियाँ लिखने का कहा जा रहा था। इफ्तिखार चौधरी साहब जो है वो एक तरह से पागल हुए थे। ज़ाहिर है उन्होंने उस पागलपन में वज़ीर आज़म को ओहदे से हटा दिया कि तुम गैर आइनी काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सदर मुमलिकत को आइन इस्तिस्ना दे रहा था कि इनके खिलाफ आप मुल्क में कोई मुकदमा नहीं चला सकते। तो जो हुकूमत उनके खिलाफ मुल्क में कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकती थी, तो वो हुकूमत कैसे किसी गैर मुल्क को लिख सकती थी कि हमारे सदर के खिलाफ मुकदमा खोलें। तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि ये फैसला मेरा नहीं है, मेरी काबीना का फैसला है कि आइन हमें इसकी इजाज़त नहीं देता, हमने नहीं करना इस पर अमल।
اور بھی کئی انہوں نے فیصلے کیے، رینڈل پارک کے مقدمات، ابھی بھی ان کے خلاف کچھ پچھلے دنوں مقدمات ختم ہوئے ہیں، مقدمات چل رہے تھے. انہوں نے کہا مجھے تو استثنا ہے، میں جو فیصلے کرتا ہوں فیصلوں کا نتیجہ غلط بھی ہوتا ہے ٹھیک بھی ہوتا ہے، مجھے استثنا حاصل ہے. اب یہ جو ہے نا یہ ترمیم اس پر ڈبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان کے حالات رہے ہیں کہ جس طرح وزرائے اعظم کو کام کرنے سے روکا جاتا رہا ہے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ترمیم ہونی چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب ابھی ایک فیصلہ کرتے ہیں جناب، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب سے کوئی طاقت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، وہ نہیں دیتے تو خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ادارے متحرک ہو جاتے ہیں، تحقیقات یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہے. یعنی نواز شریف صاحب سٹنگ پرائم منسٹر تھے، گیلانی صاحب سٹنگ پرائم منسٹر تھے، ان کے دور میں ان کے اوپر مقدمات بنا کر دونوں کو نائل کر دیا گیا تھا، کبھی ایک عدالت، کبھی دوسری عدالت، کبھی تیسری عدالت. وزیر اعظم ملک چلائیں یا پھر کسی خاص ایجنڈے کے تحت بنائے گئے مقدمات کا سامنا کریں. تو یہ ایک ضرور ہے کہ اچھا اس سے ایک اور چیز ہوگی، یعنی یہ ایک ضرور ہے کہ اس سے بہتری آ سکتی ہے اگر واقعتاً وزیر اعظم کام کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو. لیکن ایک اور چیز بھی ہے، ظاہر ہے جس طرح کا ہم ملک ہیں، جس طرح کا ہمارا پولیٹیکل کلچر رہا ہے یا جس طرح کا آج بھی ہے، یہ استثنا پھر بہت کچھ غلط کام بھی کروا سکتی ہے. لیکن مجموعی طور پر میں اس ترمیم کے حق میں ہوں. صدر والی ترمیم جو سامنے آ رہی ہے ذرائع سے، تاحیات استثنا، تو یہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ این ایف سی میں صوبوں کے حصے کو اپنا جو تحفظ ملا ہوا ہے وہ تحفظ ختم کرنے کی مخالفت کرے گی، جو کہ انہوں نے کر دی، اور پھر وہ حصہ نہیں بنی وہ تجویز ان کا جو ڈرافٹ ہے اس کا. اور اگر پیپلز پارٹی تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ کی وزارت وفاق کو واپس کرنے کی تجویز کی مخالفت کرے گی تو پھر پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات جو کہ کافی سارے پڑے ہوئے ایکٹیو ہو جائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے آرٹیکل لکھا تھا، میں نے بھی کئی بار اس پر ویلاگ کیا ہے، ان کے آرٹیکل سے پہلے اس کے بعد، کہ جو کینالز کا ایشو تھا، کینالز کے خلاف، جو چولستان کا کینال تھا اس کے خلاف سندھ میں جو دھرنے ہوئے تھے، ببر لوب کے پاس دھرنا ہوا تھا، پھر ایک بڑی تحریک اٹھی تھی، تو اس میں جو پیپلز پارٹی کا کردار تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود بھی سڑکوں پر آ گئے تھے، احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے جلسے کیے تھے اور سپورٹ کیا تھا اس تحریک کو، جس کی وجہ سے کینالز کا منصوبہ فائنلی فریز کرنا پڑا، روکنا پڑا یا ختم کرنا پڑا، جو بھی آپ اس کو نام دیں. تو اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ صدر آصف علی زرداری کو بوجھ سمجھ رہی ہے، لیکن کچھ اور کام ظاہر کروانے تھے اسٹیبلشمنٹ نے، جیسے کہ 27ویں آئینی ترمیم. اور پھر میں کئی بار آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے موجودہ، یہ سسٹم سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی مجبوری ہے. سیاستدان حالات کا مقابلہ کر لیتے ہیں، یہ سسٹم گرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولرٹی جو موجود ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی. اور یار بیلی مذاق میں کہتے ہیں کہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان ہو یا اسٹیبلشمنٹ، کہ لوگ وہ ایک دوسرے کو عمران خان سے ڈراتے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ چلے جی اگر آپ آپس میں لڑو گے تو عمران خان آ جائے گا. پچھلے دنوں جو مریم نواز صاحبہ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی مول لی تھی، اس میں بھی یہی کہا گیا تھا نا کہ ناپسند کیا گیا تھا اس کو بقول عمران شفقت صاحب. وجہ یہ ہے کہ اتحاد کو نقصان پہنچے گا، حکومت عدم استحکام کا شکار ہوگی تو اس کا فائدہ ظاہر ہے ملک کو تو نہیں ہوگا، نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کو فائدہ ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے یہ سسٹم 2029 تک تو اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہوگی کہ چلتا رہے، اور صدر زرداری صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ 29 تک ہم کچھ کر جائیں، پنجاب میں سیاست ٹھیک کر لیں، تو شاید 29 میں ہمیں
پنجاب سے کوئی چند سیٹیں مزید مل جائیں، پھر ہم جوڑ توڑ کر کے مرکز میں اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں اور بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کی پوزیشن میں. یہ ظاہر صدر زرداری صاحب سوچ رہے ہیں. لیکن یہ جو صدر کو تاحیات استثناء کی شک ہے، اس کا مطلب ہے کہ صدر پیپلز پارٹی کو یا صدر زرداری صاحب کو یہ خطرہ تھا، یہ خدشہ تھا کہ جو پلاننگز ہم نے ناکام بنوائی ہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح، ماضی کی طرح ایوان صدر سے نکلتے ہوئے جیل میں بھیج دیں گے، میرے اوپر مقدمات ہوں گے. تو لہٰذا انہوں نے، میں نے کئی بار کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم ہوگی، اس میں سے گیو اینڈ ٹیک ہوگا. یہ نکات پیپلز پارٹی اپنے نکات شامل کروا لے گی، نون لیگ اپنے نکات شامل کروا لے گی، جن پر اتفاق نہیں ہوگا جس طرح NFC ہے، وزارتوں کا معاملہ ہے، وہ نکال دیے جائیں گے. میں نے کئی بار کہا اور وہی ہوا. تو میں نے کہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم تو ہو جائے گی لیکن گیو اینڈ ٹیک ہوگا، تو وہی ہوا. آئینی عدالت پیپلز پارٹی کی ہی ڈیمانڈ تھی، لیکن اس بار پیپلز پارٹی نے اس کو مشروط رکھا ہوا ہے. پھر ایک اور بات جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی کہ ٹھیک ہے، پھر میثاق جمہوریت کی کئی اور چیزیں بھی نامکمل ہیں جن کے اوپر بھی جن کو آئین کا حصہ نہیں بنایا گیا، تو پھر ان پر بھی عمل کریں، پھر ان کو بھی لیں، ان کے اوپر بھی قانون سازی کریں. تو ظاہر اس میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا چاہے گی. تو اگر پیپلز پارٹی نے جہاں اپنی 2 تجویزیں جو انہوں نے مسترد کی تھیں وہ منوائیں، وہیں پھر صدر کا استثناء بھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کل کلاں حالات بدل جائیں، تعلقات بدل جائیں، تو پھر پرانے حساب کتاب، پرانی کتابیں، پرانے بئی خاتے نکلیں کہ لے جی صدر صاحب آپ نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، چلے ادھر زرداری صاحب. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی وجہ سے یہ شک تاحیات کی شامل ہوئی ہے. اگین یہ پرسن اسپیسیفک ہے، جس طرح میں کہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کے متعلق جو وہ شکیں ہیں جو آرٹیکل 243 میں، وہ ظاہر ہے وہ پرسنل ایک خاص حالات کی وجہ سے وہ کی گئی ہے نا. اچھا، اب جو عدلیہ کا معاملہ ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے سیاست جو ہے وہ ایک ارتقاء کا عمل ہے، اس میں اور آئین جو ہے لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. آئین میں کو بنایا جاتا ہے، پھر لگتا ہے کہ جی آئین کی فلاں چیز جو ہے وہ تو قابل عمل نہیں رہی یا اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے، تو اس کو تبدیل کر لے، فلاں شک کو تبدیل کر لے، ججز کے تقرر کے طریقہ کار کو تبدیل کر لے، 18ویں ترمیم کر لے. وفاق کو اس طرح نہیں چلایا جا سکتا، اسی طرح چلانے سے ایک بار ملک ٹوٹ گیا، لہٰذا آئین میں یہ چیزیں ڈالیں. یہی ہوتا ہے نا تجربہ، وہ تو ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات نیت جو ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے کہ آئینی عدالت وہ اب اتنی افراتفری میں اور ایمرجنسی میں بنائی جا رہی ہے، تو کیا نیت جو ہے، جو ارادہ ہے، مجھے کسی کی نیت پر شک نہیں ہے لیکن میں جو حالات ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، کیا وہ واقعتاً جوڈیشری میں بہتری لانا ہے یا کورٹ پیکنگ ہے؟ ججز کا ٹرانسفر جو ہے، کیا چند ججز کو ٹارگٹ کرنا ہے یا واقعتاً ایک سسٹم بنانا ہے؟ وہ تو جب ترمیم ہو جائے گی، منظور ہو جائے گی، پاس ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا. لیکن ارادہ جو ہوتا ہے نا، نیت، وہ میٹر کرتی ہے. قانون تو پہلے سے موجود ہیں، سپریم کورٹ کو کبھی کسی نے اختیار نہیں دے رکھا ہوا تھا کہ وہ آئین کی تشریح کے نام پر آئین کی کو ری رائٹ کرے. سپریم کورٹ کے پاس کبھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وزیر اعظم کو گھر بھیجے. سپریم کورٹ کے پاس کبھی یہ اختیار نہیں تھا کہ کوئی پارٹی جو فریق ہی نہیں ہے، جس نے پٹیشن دائر نہیں کی، جس نے آرگومنٹ نہیں کیا، ساری کی ساری سیٹیں اٹھا کر ان کو دے دو. لیکن ہوتا رہا ہے. تو ارادہ اور نیت بھی بہت میٹر کرتی ہے کہ آئین بھی موجود تھا، قانون بھی موجود تھا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا رہا تھا. اب اگر آپ نے بنا لی ہے، جو نئے جو تجاویز آ گئی ہیں، نیا آئین، نیا قانون جب آپ بنا لیں گے تو یہ ٹرولی قانون کی حکمرانی کے لیے ہوگا ارادہ،
یا پھر ہائیبرڈ پلس سسٹم بنانے کے لیے، کیونکہ ہائیبرڈ سسٹم تو ہے، خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، لیکن اگر باقی جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ اگر نیک نیتی سے ہیں تو پھر تو زبردست، بلے بلے بھائی. لیکن اگر ارادے کوئی سیاسی ارادے غلط نہیں ہوتے، لیکن پولیٹیکل مفادات، کسی کو ٹارگٹ کرنا، اپنا فائدہ لینا، اپنے لوگوں کو نوازنا، بہت کچھ ہوتا ہے. اگر وہ ہے تو پھر ظاہر ہے ہائیبرڈ سسٹم کو دوام ملے گا، اور پھر یہ ہائیبرڈ سسٹم کی طرف ملک چلا جائے گا، ہائیبرڈ پلس سسٹم کی طرف چلا جائے گا. دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.